अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स फ़ैन और आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लग रहा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले आपको सबको ये बताऊँगी कि आपको कुछ ही देर बाद नेक्स्ट एपिसोड भी मिल जाएगी, बिकॉज़ इसके बाद मैं दूसरी एपिसोड की रिकॉर्डिंग करूँगी और वैसे वो एपिसोड तैयार है और फिर जो रिकॉर्डिंग पे टाइम लगेगा, उसके बाद सेविंग पे टाइम लगेगा और उसके बाद अपलोडिंग पे टाइम लगेगा। तो वही जो टाइम होगा और तब तक ये भी सेव हो जाएगी ये वाली वीडियो और अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आई थिंक इसके आधे घंटे बाद मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता, पता नहीं चलता, आगे पीछे हो सकती हैं, इसलिए आप लोग तो ये बातें समझते हैं। तो फिर हम आज की एपिसोड पर रिव्यू देना मत भूलिएगा। आज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत खूबसूरत होने वाली है और ये एपिसोड भी बहुत खूबसूरत है। तो इसमें जी अरहम खानज़ादा के सीन्स भी हैं, असफंदियार खान और आबिद के हैं, बहारे और शहराम के सीन्स भी हैं। तो फिर हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ चाह रहे हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और सबसे बढ़कर एक दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की बुरी नज़र से बचाए, आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको हसद जैसी बीमारी से बचाए। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ के 72 अरहम खानज़ादा सुल्तान अहमद शाह के घर से सीधा अपने ऑफिस चला आया था। वो अपने ऑफिस की चेयर से टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, अरहम खानज़ादा के अंदर का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। अपने ही लफ्ज़ों की बाज़ गश्त उसकी समायतों में गूंजती उसे मज़ीद बेकल कर रही थी। अरहम ने चेयर से टेक छोड़ते टेबल पर पड़े एश ट्रे में सिगरेट मसला था। अपने ही लफ्ज़ों की बाज़गश से उसका अंग अंग जलने लगा था। बंद करो ये ड्रामे, ये इतना डरने की एक्टिंग। तुम जैसी लड़कियां इस तरह घबराती डरती अच्छी नहीं लगती। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें पहले किसी ने छुआ नहीं। तुमने मुझसे पहले कोई मर्द देखा नहीं। जाने कितने मर्दों को अपने अपने हुस्न और मासूमियत की जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बना चुकी हो। अरहम को अपनी बुलंद धार सुनाई दी थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो किस तरह बिलक बिलक कर रोते हुए उसके कदमों का हिस्सा बनी थी। अरहम ने बेचैनी से अपने लब कुचले थे। हाँ, डायमंड पहनने की ही आदत है, वो दबी आवाज़ में चीखी थी। वही डायमंड जो तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले देते थे। अरहम खानज़ादा को अपने सफ़ाक लफ्ज़ों पर उसकी ज़ख्मी नज़रें याद आई थीं। अरहम ने बेचैनी से अपना माथा सहलाया। वो तो अभी साबित हो जाएगा तुम्हें आज से पहले किसी मर्द ने छुआ भी या नहीं। अरहम को फिर से अपने के लफ्ज़ों की बाज़गश सुनाई दी जो उसे कुचोके लगा गई थी। अम मेरे घर बहुत से शेफ़ थे, इसलिए कभी कोई काम नहीं किया। बात करते अपना लब दांतों तले दबा गई थी। मेरा मतलब है, मेरे पापा होटल में शेफ़ थे, वो खाना ले आते थे। अच्छा, तुम्हें झूठन खाने की आदत बचपन से है। अपने ही लफ्ज़ याद करते वो एक बार फिर से अज़ियत की इंतहा पर था। आज से पहले उसे अपने लफ्ज़ों की सफाकी का एहसास नहीं हुआ था, मगर आज हूर की सच्चाई जानने के बाद पता नहीं क्यों उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास शिद्दत से होने लगा था। हूर सुल्तान अहमद शाह की अकलौती बेटी है, यकीन करना अभी भी मुश्किल था। वो सिर्फ इतनी सी बात पर अपना घर छोड़ आई थी कि उसके बाप ने उसकी सगी माँ के बारे में नहीं बताया था। ये कैसे मुमकिन था? वो इतनी सी बात पर अपने इतने प्यार करने वाले बाप को छोड़ दे, अपने महलों जैसे
اپنے محلوں جیسے گھر کو چھوڑ کر وہ سڑکوں کی زینت بن جائے۔ وہ اسلام آباد سے منگورا کیا کرنے آئی تھی؟ ارحام نے بے چینی سے سگریٹ سے لگا کر لبوں میں دبایا۔ وہ کم عمر ہے، شاید جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹین ایج میں ہر کوئی جذباتی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں گھر چھوڑ آئی ہو، مگر اس نے آج تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نے اتنا کچھ سہن کیا؟ ارحام خان زادہ نے سیکرٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اس سے نکاح کے بعد اس نے ایک مرتبہ حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تو کیا وہ اس رات سلطان احمد کے پاس جانا چاہتی تھی؟ ارحام نے بے چینی سے اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ چاہتی تو ابھی تک سلطان احمد شاہ کو فون کر سکتی تھی۔ اس نے آج تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ اسے روکے رکھی ہوئی ہے کہ وہ شہزادیوں جیسی زندگی چھوڑ کر اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو؟ کیا اس کا ڈر خوف ہے جو وہ اس کی حویلی سے ابھی تک بھاگ نہیں سکی؟ یا پھر بہت ضدی ہے جو اس کے کیے ہوئے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے رہی ہے؟ نہیں، وہ اتنی ضدی کیسے ہو سکتی ہے؟ حام خانزادہ کو اس کی فرما برداری یاد آئی تھی۔ اس کی ہر بات وہ لمحوں میں مان لیتی تھی۔ کیا میں نے کبھی اسے ضد نخرہ کرنے دیا جو وہ کرتی؟ یہ سوچ آتے ہی ارحام کے لب سختی سے بھنچے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے آج ہی اپنی زیادتیاں یاد کیوں آ رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے یوں اذیت کی انتہا پر نہیں تھا۔ اسے اس حویلی میں صرف میرا ڈر خوف روک کے رکھا ہوا ہے جو ابھی تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اگر اسے کبھی موقع ملا تو وہ مجھے بھی چھوڑ جائے گی۔ مختلف قسم کے سوالات اس کے دل و دماغ میں ابھر رہے تھے۔ ارحام خان زیادہ مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی، اس نے آہستگی سے زیر لب یہ لفظ دہرائے تھے۔ اس کا دل کب سے ان لفظوں کے گردان کر رہا تھا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی وہ تجھے؟ جب وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو تجھے کیوں نہیں؟ دل نے جیسے اس سے سوال کیا تھا۔ ارحام کرسی کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ اسے وہ نکاح کی رات یاد آئی تھی جب اس نے اسے وحشیوں کی طرح نوچا تھا۔ غصے اور جنون میں بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ نوخیز کلی ہے جسے کبھی کسی نے غلطی سے بھی نہیں چھوا۔ وہ ورجن ہی نہیں، بہت نازک بھی تھی، بالکل انچھوئی کلی کی طرح، جسے ڈال پر کبھی کسی نے غلطی سے بھی نہ چھوا ہو۔ اس کے بدن کے ہر حصے کو جانوروں کی طرح نوچتے اسے بخوبی احساس ہوا تھا۔ اسے سہن نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنی وحشی بربریت اس پر ڈھاتا چلا گیا تھا۔ ارحام نے لب کاٹتے ہوئے رات یاد کی تھی، اور رات تو وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا وہ بھول گئی ہو؟ اس خیال نے ارحام خان زادہ کے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ سلطان احمد شاہ کو اس کی بیٹی مل گئی تو کیا حور کو اس کے پاس رہنے دے گا؟ اس نے اپنے باپ کو بتا دیا میں اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں، کیا وہ اسے میرے پاس رہنے دے گا؟ ارحام کے دل و دماغ میں وہی سوال ابھرا جو وہ سوچنا نہیں ساتھ چاہتا تھا۔ اس نے بھی میرے ساتھ غلط کیا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا، کیا وہ جسٹیفائی کے قابل ہے؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ اس نے جو کیا تم اسے اس کی سزا دے چکے ہو، ضرورت سے زیادہ دے چکے ہو، اور تم نے یہ نکاح بھی اسے تحفظ دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ اب جب کہ تم سزا دے چکے ہو تو اسے اس کے باپ کے پاس جانے دو، چھوڑ دو اسے، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں اسے؟ بیوی ہے میری، عزت ہے میری، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیسے اسے جانے دے سکتا ہوں؟ اب کی بات پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اسے چھوڑنے کا سوچ کر ہی وہ پاگل ہوا تھا۔ بیوی تو گل بھی تھی، وہ بھی تو تمہاری بچی کی ماں تھی،
پھر اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال نے جسے ارحام خانزادہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ گل بیوی تھی، میری بچی کی ماں ہے، مگر حور محبت ہے میری۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلایا تھا۔ محبت تو گل بھی تھی۔ اس محبت کا دعویٰ تم نے 5 سال کیا ہے، ہر لمحہ، ہر روز۔ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ میری محبت تھی یا نہیں، مگر حور عشق ہے میرا، عشق ہے میرا۔ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ وہ اپنے بال پھر سے مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ حور کے دور جانے کے خیال سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کل تک حور کا کوئی نہیں تھا، اس کے دل میں اسے کھونے کا کوئی خوف بھی نہیں تھا، مگر آج یہ احساس اس کے دل و دماغ میں رچ بس چکا تھا۔ وہ نکاح کی رات کے اپنے عمل کو ہمیشہ جسٹیفائی کرتا رہا، مگر اس کی تکلیف کا احساس آج ہو رہا تھا، کیونکہ آج اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ تھا ڈر، اسے کھونے کا احساس۔ آج سے پہلے تو اسے یہی لگا وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر کبھی اس نے اسے ایسا کیا تو اسے اس کے عمل کی ایسی سزا دے گا، اسے چھوڑ کر جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ نہ ہی اس کا کوئی ہے جو اسے چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے گی۔ اس کا سب کچھ تو وہی تھا۔ وہ روئے یا ہنسے، اب اس کا مقدر وہی تھا۔ وہ مرتے دم تک صرف اس کی تھی۔ وہ روئے یا ہنسے، اب اس کا مقدر وہی تھا۔ مرتے دم تک صرف اس کی، کیونکہ وہ صرف اس کی تھی۔ اس سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود بھی اسے کبھی کھونے کا ڈر نہیں ہوا، مگر آج اس ڈر نے اس کے پورے وجود کو ہلا دیا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا احساس اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا، کھونے کا احساس، اور کے دور جانے کا خوف اس کے سانپ جیسے ساکت کر رہا تھا۔ حرام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اسے دیکھ کر صرف اسے حق کی ملکیت کا احساس جاگتا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ اس کا کوئی نہیں، وہ صرف اس کی ہے، اس کی ملکیت، سر سے پاؤں تک صرف اس کی۔ آج اس پر کسی کا حق برداشت نہیں ہو رہا تھا، نہیں برداشت ہو رہا تھا کوئی اسے اس سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ اسے بہت پہلے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا، اور اس کی محبت نہیں، اس کا عشق ہے جو اس کی روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس سے بے انتہا نفرت کے باوجود اس کی خوبصورتی، اس کی کم عمری، اس کی معصومیت کی طرف وہ کھنچتا چلا گیا۔ اپنا حق سمجھ کر اس پر شدتیں لٹانے لگا، اپنی ضرورت، اپنے نفس کی تسکین اسے پوری کرنے لگا۔ کب اس کی شدتوں میں، اس کی ضرورتوں میں، اس کی نفس کی تسکین میں محبت شامل ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سے پہلے حق کی ملکیت کا احساس جاگا، جو کبھی گل کو لے کر بھی نہیں جاگا تھا۔ یہ احساس ہی بہت انوکھا اور عجیب تھا۔ وہ صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا مجاز رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، اب تو وہ اس پر کسی کا حق برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سلطان احمد شاہ میری بیوی کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، وہ جتنی مرضی بڑے باپ کی بیٹی ہو، مگر بیوی وہ ارحام خان زادہ کی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ارحام خان زادہ کی بیوی کو اس سے چھیننا۔ وہ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں دونوں ہاتھوں سے ایک ہی جست میں نیچے پھینکتا چلا آیا تھا۔ تم صرف میری ہو، کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم نے کبھی ایسا سوچا بھی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام سپاٹ انداز میں خود سے کہتے ہیں اپنا کوٹ چیئر سے اٹھایا، آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اسود کا زران خان زادہ پر غصہ اشتعال تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ زران کی وجہ سے آج بہزاد خان جن نظروں سے اسے دیکھ کر گیا تھا، اسود کا جی کیا تھا بہزاد خان کے ساتھ زران خان زادہ کی بھی جان لے لے۔ وہ زران کی جان لے بھی لیتا،
اگر عبیر بیچ میں نہ آتی۔ بہزاد خان آج سے زران کا دشمن ہی نہیں، اس کا بھی تھا، اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج کے بعد پل پل بہزاد کے ہر ایکشن پر اس کا نظر رکھنے کا ارادہ تھا۔ اسفندیار خان نے غصے اشتعال سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے عبیر پر نظر ڈالی، جو ہرش و خرش سے بگانا پڑی تھی۔ بارش ابھی بھی شدید ہو رہی تھی، رات کی سیاہی مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ عبیر کو لے کر حویلی نہیں گیا تھا، رہا تھا اسے لگ رہا تھا وہ ایک دفعہ حویلی اسے لگ رہا تھا اگر اس نے ایک دفعہ زران کو اور دیکھ لیا تو پسٹل کی تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار دے گا۔ اسے اپنی گیسٹ ہاؤس لے آیا تھا، خوبصورت سا چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس جو اس کی ذاتی ملکیت تھا۔ اور کی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے تھی۔ بہزاد کی طرف سے اسے اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگر اس نے تہیا کر لیا تھا وہ آئندہ عبیر کے ساتھ گارڈز اور اپنی پسٹل کے بغیر کہیں نہیں نکلے گا۔ گارڈز کی گاڑیاں گیسٹ ہاؤس سے تھوڑی دور رک گئی تھی۔ اسود اسے باہوں میں بھرے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ چھوٹے سے لاؤن سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اسود اس سے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹایا، اس کے وجود سے گیلی چادر اس نے علیحدہ کرتے سائڈ پر رکھی۔ عبیر اسود نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ عبیر کے سنہری بال جو کہ گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے اور گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اسود نے نرمی سے اس کی لٹیں گردن اور عارض سے پیچھے کی تھی۔ اس کا سنہرا روپ اسود کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ بالکل ابر نساں کے شفاف پہلے قطرے کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ چاند کی ٹھنڈی کرنوں سا روشن وجود صرف اس کی ملکیت تھا۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا۔ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے اس کی خوبصورت نقوش کو گہرائی سے دیکھے گیا۔ بہت سے جذبات جسے انگڑائی لے کر پیدا ہوئے تھے، اس کے ایک ایک نقش پر اس کے لب اپنا حق جتانے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ وہ اپنے جذبوں کے زیر اثر خود کو لپٹتے اس سے تھوڑا دور ہوا۔ اس کی سنہری رنگت اور خوبصورت نقوش سے اس سرحد سے نظریں چرا گیا تھا۔ اس کی خوبصورت ملکوتی نقوش اسے پوری طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسود کی نظریں اس کی شفاف گردن سے ہوتی اس کے دلکش نصیب و فراز میں الجھی گئی تھی۔ مدھم سانسوں کا زیر و بم اس کے خوبصورت چاندی جیسے نشیب و فراز میں سمندر میں لہروں کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اسود اس بات کا نکاح کو رات کو بخوبی ہوا تھا۔ اسود کو اس بات کا ادراک وہ بہت دلکش بدن کی مالک ہے، سنگ مرمر سا قیامت سا بدن جس کی ہر گہرائی کو اچھی طرح ماپ چکا تھا۔ اس کے ہر حصے پر اس رات وہ گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ اس کے خوبصورت سراپے سے وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سیاہ فراق جو گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا، اس کے خوبصورت دلکش خد و خال سیاہ فراق سے اجاگر ہو رہے تھے۔ بے اختیار اس کے مزید قریب ہوا تھا، پاس پڑا، نوخیز کمسن سنگ مرمر سا تراشا بدن اس کے بے لگام جذباتوں میں آگ لگا گیا تھا۔ اسفندیار کی انگلیاں کافی سختی سے اس کے بدن کے نازک حصے کو چھو گئی تھی۔ وہ بے ہوشی میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کے بدن کی ناز کی اسفندیار خان کے پر اسفندیار خان کے کھردروں کا ہاتھوں کا لمس وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے نیم بے ہوش میں سے سکھاری بھری۔ اسفندیار خان کے لبوں پر مسکراہٹ رقصا۔ اس کے بدن کی نازکی سے بخوبی واقف تھا۔ کس طرح نکاح کی رات میں اس کی باہوں میں تڑپتے روتے ہوئے اس کی باہوں میں سما رہی تھی۔ اس کے بدن کی نازکی اس دن بھی اس کے ہوش اڑا چکی تھی جیسے وہ آج بہک رہا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اس کی عارض پر اپنے لب رکھے تھے۔
اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی رو سے اپنے اندر محسوس ہوئی۔ اس کے لب اس کی شفاف آرز پر پھسلتے چلے گئے۔ اس کے لب رکے نہیں تھے، وہ بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کی نکوش چھوتا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کی ایک ایک نکوش پر محو رقص تھے۔ اس کے لب اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن اور نیچے کی طرف پرواز کرنے لگی۔ اس کی لبوں کی سختی اس کی دھڑکنوں پر بڑھتی جا رہی تھی، مکمل طور پر اس کی ذات میں گم تھا، بلکہ وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی، مزید بہکتا جا رہا تھا۔ اس کے لب اس کے شفاف عارض پر پھسلتے، اس کے لب رکے نہیں تھے، بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کی نکوش چھوڑتا گیا۔ اسود نے چہرہ اٹھاتے ہوئے عبیر کو دیکھا جو ابھی بھی خوش و خرس سے بگانا تھی۔ ٹھنڈے گیلے لباس میں بھی اس کا بدن بخار کی وجہ سے چنگاریوں کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی چنگاریاں اسفند یار خان کو جیسے جھلسا رہی تھیں۔ وہ دہکتا بدن اسفند یار خان کو مزید اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہوش و خرس سے بگانا تھی، مگر اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکے تھے۔ اسفند یار خان کا دل پسلیوں سے سر ٹکراتے اسے بے قرار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں، اس کی باہوں میں موجود پھولوں سے بھی نازک ہوش ربا مہکتا وجود کی کشش اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسفند یار خان نے اپنی جیکٹ اتارتے زمین پر پھینکی، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بھی اس کی سرخ خمار زدہ نگاہیں عبیر کی کندن سراپا پر ہی ٹکی تھی، جس سے وہ ایک پل کے لیے بھی وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اسفند نے اس پر جھکتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ذرا سا اوپر اٹھایا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی فراق کی زپ کھول گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی فراق ایک ہی جھٹکے سے اس کے تن سے جدا کر کے اسفند یار خان نے اس پر جھک دی، اس کی گلابی لبوں کو اپنی علابی لبوں میں لیا۔ وہ بہت شدت، بہت دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اسفند یار خان کا جنون عبیر کی گلابی لبوں پر بڑھتا جا رہا۔ وہ دیوانوں کی طرح انہیں اپنے لبوں میں دبائے اس کی خوشبودار سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا، اتنی شدت سے اپنی شدت اس کے نازک لبوں پر اتار رہا تھا کہ عبیر کے بے وجان وجود نے ہلکی ہلکی سسکی بھرنی شروع کر دی تھی۔ اسفند اس کی سسکاریاں سنتا مزید اپنی شدت، اپنا جنون اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ کافی دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا، عبیر کی سانس سے مدھم ہوتا محسوس کرتے۔ اسفند اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکا تھا، وہاں اپنی جنون خیزیاں رقم کرتے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا، اپنی انگلیاں اس کی سٹرپ میں پھنساتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے گیا۔ اپنے اور اس کے درمیان وہ آخری پردے کو بھی ہٹا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانہ وار اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوئے تھے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں گم اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوتا اس پر ہر جگہ اپنی دیوانگی کا ثبوت چھوڑا۔ اس کے ہاتھ کافی سختی سے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے، اپنی ہر حد پار کرتے ہوئے گہرائیوں میں اترتے، بے باکی سے اس پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ اس کی بے رحم دیوانگی بھرے لمس سے عبیر کا بیگانہ وجود آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ اس کی سختی، اس کے دہکتا لمس نیم بے ہوشی میں بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ عبیر نے اپنی آنکھیں کھولتے گہرے سانس لیتے اپنے اوپر جھکے پہاڑ جیسے وجود کو محسوس کیا تو اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ یہ خوشبو، یہ لمس تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، وہ بھولی ہی کہاں تھی اس دشمنی جاں کی آنکھ جیسی غربت جو آج بھی اس کا وجود آگ کی طرح دہکا دیتی تھی۔ اس کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے عبیر کی آنکھیں شدت گریاں سے چھلک پڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ہوش میں آنا محسوس کرتے اس کے نازک ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔
اسفند اس کی دھڑکنوں سے اپنے لب ہٹا تھا، اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، نیلی آنکھوں میں خمار کی سرخی، جنون دیوانگی کا عالم تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں شکوہ اور درد کی گہری رمق تھی۔ دور دور رہے مجھ سے، آج کی رات عابر خود کو آپ کو سونپے گی یا آپ کی بھول ہے؟ عابر اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی ٹوٹی لہجے میں بولی۔ اس کے ٹوٹے لفظ سنتے، اس کی کمزور سی مزاحمت دیکھتی اسفند کے لبوں کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں بھی بھرپور مسکرا۔ تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پور پر صرف میرا حق ہے اور میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی شبنم چنتا گمبھیر آواز میں بولا، مگر آپ تو مجھے ایک رات کی دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے، دور رہے مجھ سے اسفند یار خان۔ وہ اسفند یار خان کو خود سے دور دھکیلتی اب کی بار چیخی تھی۔ مقابل کے صفاق لفظ یاد کرتے اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ اس کے چیخنے پر اسفند کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی جگہ غصے نے لی۔ اسفند یار اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتا، اس کی گلابی لبوں پر جھکتے، اس کی ساری مزاحمتیں، اس کی چیخیں گلے میں گھونٹ کے آتا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس طرح سمایا تھا کہ عبیر کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ادا ہوئی تھی۔ اس کی شدت، جنون، جتنی عبیر اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ جنون، شدت وہ اس کے دوسرے عمل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل، اس کا دہکتا لمس اس پر باور کروا رہا تھا، اس پر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے۔ عبیر کی تکلیف سے مارے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے اسفند نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسفند بہت پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ جیسے جیسے رات بھیگتی جا رہی تھی، اس کی شدتوں میں کبھی نرمی کبھی سختی اترنے کا آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا۔ اسفند کی معنی خیز سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی شدتیں عروج پر تھی، پہلی رات سے بھی زیادہ اس کے لیے جنونی تھا۔ اس بات کا ادراک آج عبیر کو ہوا تھا۔ اس کی آنکھ جیسی قربت سہنا عبیر کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ عبیر نے نم آنکھوں سے مدھم روشنی میں اسفند یار خان کے خوبرو چہرے کو دیکھا، جو اس کے عارض پر جھکے اپنا لمس بکھیرتا اپنی شدتیں بڑھا رہا تھا۔ اس خوبصورت پرفسون لمحات میں بھی عبیر کی سماعتوں میں اسفند یار خان کے لفظوں کی باز گشت گونج رہی تھی، جو اس کی آنکھوں کی نمی بڑھائی جا رہی تھی۔ تم ایک رات کی دلہن رو، تم ایسی بیوی ہوگی جو شوہر کے ہوتے بھی بیوہ کہلاؤ گی۔ عبیر نے آنکھیں میچتے گہرے سانس لیے تھے، آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ دل پر ہنس کے لیے تھے جو تم نے غم بانٹے تھے، پھول سمجھا ان کو بھی جو نکیلے کانٹے تھے۔ پیار سے پیار تیرا میرا تن من سہلائے، کوئی خوشبو جس طرح ہوا میں گھل جائے۔ عبیر کی کانپتی انگلیاں اسفند یار خان کے گھنے بالوں میں سرکنے لگی، جسے محسوس کرتے اسفند کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ بہارے جنرل وارڈ میں پیشنٹس کو چیک کر رہی تھی کہ ڈاکٹر فرقان اور انیسہ نے وارڈ میں داخل ہوتے بہارے کو سلام کیا تو بہارے نے اس بات میں سر ہلاتے جواب دیا تھا۔ قسم سے یار، سر شہرام انتہا کہ کوئی ظالم اکھڑو انسان ہے۔ ان کے ڈر کی وجہ سے آج صبح اسلام آباد سے واپس آیا ہوں۔ وہ مشکل 1 گھنٹے کی نیند پوری کی تھی، بھاگا بھاگا ہاسپٹل آیا ہوں۔ نیند نے تو میری مت مار دی ہے، مجھے لگتا ہے میں نے کھڑے کھڑے ہی سو جانا ہے۔ ڈاکٹر فرقان اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے بولے۔ انیسہ اور ڈاکٹر فرقان بہارے کے قریب ہی دوسرے بیڈ کے پاس کھڑے تھے۔ ڈاکٹر انیسہ
اسٹیتھوسکوپ سے ایک 8 سالہ بچے کو چیک کر رہی تھی جسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ یہ تو ہے وہ خود بہت ڈسپلنڈ ہے، بہت اچھے سے اس ہاسپٹل کو مینج کیا ہے، مگر آج مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ ہم سب ہاسپٹل آ چکے ہیں مگر وہ چھٹی پر ہیں، حتیٰ کہ وہ کل رات بہت جلدی اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر نیزا نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالتے حیرت سے کہا، اس میں حیرت کیا ہے؟ آج سے پہلے ان کے پاس ڈاکٹر آئزل جیسی خوبصورت خاتون بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ برتھ ڈے گرل کے ساتھ کچھ قیمتی وقت صرف کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر فرقان کی بات پر بہارے کا فائل میں موجود پرسکرپشن میں میڈیسن لکھتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا۔ یکدم اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون سی میڈیسن لکھ رہی ہے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ پاس کھڑی نرس نے حیرت سے دیکھا جو پین پکڑے پرسکرپشن کو گھورے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کیا مسئلہ اس پیشنٹ کو؟ بہارے نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی آئی برو مسلی۔ واقعی میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اس کا مکمل ایگزامائن کیا تھا۔ نرس نے حیران ہوتے بہارے کو دیکھا۔ اس نے اس پیشنٹ کو چیک کیا تھا، ابھی اس کی رپورٹس دیکھی تھی، اب پوچھ رہی تھی اسے کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر بہارے اس ہاسپٹل کی بہت قابل ڈاکٹر تھی۔ بہارے کا یہ ری ایکشن اسے ورطہ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ بہارے ابھی تک فائل ہاتھ میں پکڑے غائب دماغی سے وہاں کھڑی تھی۔ نرس کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ ڈاکٹر فرقان کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ سماعتیں صرف ڈاکٹر فرقان کے لفظوں کو سن رہی تھی۔ خدا کا خوف کریں ڈاکٹر فرقان، یہاں پیشنٹ موجود ہیں، آہستہ بولیں، کسی نے سن لیا تو کیا کہے گا؟ انیزا نے ڈاکٹر فرقان کو مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے ٹوکا تھا۔ آپ تو سب کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ سر شہرام رات بھر ڈاکٹر آئزل کے ساتھ تھے، اب دیکھو دونوں ہی غائب ہیں۔ ڈاکٹر فرقان انیزا کے کان میں جھکتے مدھم لہجے میں بولے تھے، مگر بہارے تک ڈاکٹر فرقان کی سرگوشی بخوبی پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کی بات پر بہارے کو زوردار چکر آیا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ کو ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ نرس نے بہارے کو کلائی سے جلدی سے پکڑا۔ میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ چیک کرتی ہوں انہیں۔ بہارے نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ گہرے سانس لیتے غصے سے ڈاکٹر فرقان کی طرف مڑی۔ مجھے لگتا ہے یہ جنرل وارڈ ہے ڈاکٹر فرقان، کوئی تھیٹر نہیں جہاں آپ چٹکلے چھوڑیں اور سب آپ کو داد دیں۔ جہاں پیشنٹ ہوتے ہیں کچھ تو خیال کیا کریں، بہارے نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے بےحد اونچی آواز میں کہا۔ بہارے کی آواز پر تمام پیشنٹس وارڈ میں ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ریلیکس بہارے، کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر فرقان کی عادت ہے، وہ تو مذاق کر رہے تھے، مگر تم تو آہستہ بولو، یہاں پیشنٹ ہیں جس طرح تم بول رہی ہو۔ پہلے تو کوئی پیشنٹ متوجہ نہیں تھا مگر اب ہو رہے ہیں۔ انیزا نے بہارے کی اونچی آواز پر قدرے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ یہ تم ڈاکٹر فرقان کو سمجھاؤ جو اتنا اونچا بول رہے تھے۔ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کیا ڈسکرپشن لکھ رہی تھی پیشنٹ کے لیے۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہاسپٹل میں نہیں کسی تھیٹر میں ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے وہی جگہ ٹھیک تھی۔ بہارے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بہارے کے توہین امیز الفاظ پر ڈاکٹر فرقان کا رنگ توہین و خجالت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ انیزا نے بہارے کی پشت کو دیکھتے ڈاکٹر فرقان سے کہا۔ ڈاکٹر فرقان کا سرخ چہرہ دیکھتے انیزا نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان، آپ کو پتہ ہے اس کی عادت ہے، آپ ایسی فیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان انیزا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی خاموشی سے
جنرل وارڈ سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر انیسہ جھنجھلا کر رہ